वेलकम बैक नाज़रीन। पहले बात कर लेते हैं पोलियो के हवाले से। पोलियो मुहिम का आगाज़ हो चुका है और 23 मिलियन से ज़ायद बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाए जाने का हदफ रखा गया है और आज से इसका आगाज़ हुआ है, जिसमें जो है वो जो वफाकी वज़ीर सेहत कादिर पटेल साहब, उन्होंने भी एक तरफ आगाज़ किया। फिर हम ये देखते हैं कि सूबाई सतह पर भी जो इस वक्त वज़ीर बराए सेहत और आबादी हैं डॉक्टर अज़हर पेशवे साहिबा, उन्होंने भी कराची के अंदर बच्चों को हिफाजती टीके उनके कतरे पिलाकर इस मुहिम का आगाज़ किया। अगर हम ओवरऑल बात कर लें तो इसमें 2 फेजेस सामने आए हैं। पोलियो के जो 2 मरहले हैं, पहला मरहला जो है 15 से 19 मई तक बताया गया तर्जुमान की जानिब से कि चलेगा और इस दौरान पंजाब के 12 और बलूचिस्तान के 18 जबकि सिंध के 17 अजला के अंदर पोलियो के तहत बच्चों को हिफाजती टीके उसके कतरे जो है वो पिलाए जाएंगे। दूसरे मरहले के अंदर 22 से 26 मई तक पोलियो मुहिम के तहत खैबर पख्तूनख्वा के 18 ज़िलों के अंदर ये कतरे पिलाए जाएंगे। बहरहाल अगर हम सिंध की बात कर रहे हैं तो 15 मई से ये जो शुरू हुआ है, सिंध के 17 अजला के अंदर 42,000 से ज़ायद जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो 6.2 मिलियन यानी कि 62 लाख बच्चों को ये कतरे पिलाएंगे। फिर कुछ रिक्वेस्ट भी की गई हैं वालिदैन से, जो मिनिस्टर्स हैं उनकी जानिब से, कि ऑब्लाइज किया जाए जो इस वक्त वॉलंटियरली आते हैं आपके घर पर और फिर बच्चों को कतरे पिलाए जाते हैं। तो ये एक इस वक्त रिफ्यूज़ल डिनाइल पोजीशन के अंदर हम ज़्यादा जो है वो देखते हैं वालिदैन को। क्यों है ऐसा, उसकी वजूहात भी आज यहाँ पर सामने रखेंगे आपके। और ये भी एक बड़ा सवाल है कि जो अहदाफ रखे गए हैं माजी के अंदर पोलियो मुहिम के, वो पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं, और अगर नहीं पूरे हुए हैं तो उनकी वजूहात क्या थी। बहरहाल हमारे साथ पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑन कॉल मौजूद है, प्रोफेसर डॉक्टर जलाल अकबर साहब। जलाल साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। मैं ज़रा जानना चाहूँगा आपसे पोलियो मुहिम के हवाले से ना, सबसे पहले एक कॉमन क्वेश्चन से हम आगाज़ कर लेते हैं कि हमेशा हम देखते हैं कैंपेन चलाई जाती है, बाकायदा तौर पर अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी हम देखते हैं और अवेयरनेस कैंपेन्स भी होती हैं मुख्तलिफ नौयत की, लेकिन ये हदफ क्यों नहीं हम पूरा कर पाते हैं और ख़ात्मा क्यों नहीं हो रहा है पोलियो का पाकिस्तान से? जी, बहुत शुक्रिया आपसे बात करने का। देखिए, जहाँ तक कि आपने जैसे अभी बात की कि क्यों पोलियो के केसेस ख़त्म नहीं हो पा रहे हैं, तो अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान में अब ये केसेस बतदरीज अपने इख्तिताम की तरफ हैं और केसेस बहुत कम हैं। जैसे 2023 में अब तक सिर्फ एक केस पोलियो का हमारे पास आया है, जबकि 2022 में तकरीबन 20 केस पोलियो के रिपोर्ट हुए थे और 2021 में हमारे पास फिर एक केस था। तो ये केसेस का कम हो गए हैं काफी ज्यादा, लेकिन इसकी मेन वजह यह है कि हमारा जो कॉरिडोर अफगानिस्तान के साथ लगता है, जो हमारे बॉर्डर लगता है, ज्यादातर जो केसेस हमें आइडेंटिफाई होते हैं वो उस रूट से होते हैं जिसमें हमें ये हमारा जो वजीरिस्तान का एरिया है, लोरलाई का एरिया है, बन्नू का एरिया है, ये वो एरिया है जो अफगानिस्तान के साथ टच होने की वजह से यहाँ से लोगों की एक अनकंट्रोल्ड मूवमेंट होती है और यहाँ से केसेस पाकिस्तान में भी आते हैं और फिर वो सिर्फ उन एरिया तक समझे महदूद नहीं रहते, उनकी ट्रैवलिंग फिर पाकिस्तान के बड़े शहरों की तरफ भी होती है। तो बेसिकली तो हमारे पोलियो कंट्रोल प्रोग्राम ने पोलियो को तकरीबन कंट्रोल कर लिया है और हमारे यहाँ एनवायरमेंटल सैंपल यानी कि हमारे सीवरेज नालों में पोलियो के जरासीम की अब जो मौजूदगी है वो भी तकरीबन ना होने के बराबर है और इस साल भी सिर्फ एक केस आया है। तो एक बड़ा हमारा मसला जो है, जो हमारी यहाँ अनकंट्रोल पॉपुलेशन की मूवमेंट है खासतौर से अफगानिस्तान बॉर्डर से, उसकी वजह से हमारे यहाँ केसेस अब भी आइडेंटिफाई हो रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी मुझे ज़रा जानना है, ख़ासतौर पर जो व्यूवर्स इस वक्त देख रहे हैं और उसमें पेरेंट्स भी शामिल हैं, ये जो रिफ्यूज़ल पोजीशन के अंदर इस वक्त हम खड़े हुए हैं, डिनाइल मूड के अंदर हैं कि मना कर दिया जाता है, बच्चों को ये वैक्सीन नहीं पिलाई जाती है, खतरे नहीं पिलवाए जाते, ज़रा बताइएगा एक आम फहम ज़बान के अंदर कि ये वायरस है क्या बेसिकली, और ये बच्चों पे ही क्यों असर करता है और फिर पैरों को ही ये क्यों डिसेबल करता है? देखें, ये जो पोलियो का वायरस है ये मुंह के जरिए स्प्रेड करता है, जिसको हम अपने मेडिकल टर्म में ओरल टू फीकल रूट कहते हैं, और ये छोटे बच्चों में, खास तौर पर 5 साल से कम की उम्र के बच्चों में, वो बच्चे जिन्हें पोलियो के कतरे ना पिलाए गए हों या कम पिलाए गए हों, उनमें इसका रिस्क बहुत ज्यादा होता है क्योंकि इन बच्चों की कुव्वत मुदाफियत बहुत कम होती है और ये बच्चे खास तौर पे जमीन पे खेल रहे होते हैं, चीजें मुंह में ले रहे होते हैं, इससे कंटेमिनेशन का रिस्क ज्यादा होता है
اور پولیو کا وائرس ایک ایسا وائرس ہے جو انسان کی نسوں پہ حملہ کرتا ہے اور اس کی اسپائنل کارڈ میں موجود جو نسوں کو ایریا ہے ان کو سکھا دیتا ہے. تو یہ صرف ضروری نہیں ہے کہ یہ ٹانگوں کو پکڑے, اس میں ہاتھ کی کمزوری بلکہ پورے جسم کی پیرالائز ہو جانا بھی ایک کامن ہے, اور خاص طور پہ اگر سانس کی نالی کو پکڑ لے تو پھر اس میں موت کے بھی بہت چانسز ہوتے ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف لوور لمبس کو یا ٹانگوں کو ہی پکڑتا ہے, کامن بات ہے ٹانگوں کو پکڑنا, لیکن یہ کوئی ایک ہاتھ دوسرا ہاتھ یا باقی جسم کو بھی مفلوج کر سکتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت ایک کامن سینگ بھی ہے کہ کون سی عمر کے بچے ہیں جن کو یہ قطرے پلائے جا سکتے ہیں, یا جو بالکل نومولود بچے ہیں 1, 2 یا 3 ماہ کے, کیا ان کو بھی پلائے جا سکتے ہیں یہ؟ جی بالکل, یہ قطرے پیدائش کے پہلے دن سے جسے ہم زیرو پولیو ڈوز کہتے ہیں جو کہ BCG کے ٹیکے کے ساتھ دیے جاتے ہیں, یہ وہاں سے شروع ہوتے ہیں اور پھر 6 ہفتے پہ 14 ہفتے 10 ہفتے پہ 14 ہفتے پہ یہ پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں. اور اس طرح شروع کے 1.5 سال تک کم از کم منیمم 5 دفعہ تو یہ ہمارے نارمل ویکسین پروگرام میں پلائے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ جب بھی یہ پولیو کی مہم چلائی جاتی ہے اور ٹیمیں گھر گھر آتی ہیں یا لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ پولیو ڈے منایا جا رہا ہے یا پولیو ویک منایا جا رہا ہے, تو لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے, ماں باپ کے لیے, کہ اپنے بچوں کو اس موذی مرض سے, اس خطرناک مرض سے جو عمر بھر کے لیے ان کے بچے کو پیرالائز کر سکتا ہے, اس سے بچاؤ کے لیے ہر حال میں وقت نکال کر جا کر یا ٹیمیں ان کے گھر پہ آئیں تو یہ ڈراپس ضرور پلوائیں اپنے بچوں کو. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ذرا اس پر بھی کامنٹ کر دیجئے گا کہ اس وقت اہداف جو ہیں وہ کیوں نہیں پورے کیے جا رہے ہیں, سب سے بڑا میجر اس وقت فیکٹر کیا ہے ان کو نہ پورا ہونے میں؟ دیکھیں, اہداف جہاں تک جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پولیو میں بتدریج کمی آ رہی ہے اور اہداف کی طرف ہم بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں, لیکن کیونکہ ہمارے یہاں مسلسل آپ دیکھتے ہیں ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہتی ہے, ہمارے یہاں کبھی فلڈز آ جاتے ہیں, کبھی کوئی نہ کوئی اس ٹائپ کا بڑا ایونٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بعض علاقوں میں بہت خراب ہے, پولیو کی ٹیمیں وہاں نہیں پہنچ پاتی, یا اگر جاتی ہیں تو لوگوں کا رویہ ان کے ساتھ مناسب نہیں ہوتا, ان پہ تشدد کیا جاتا ہے اور بہت سے پولیو ورکرز نے اپنی جانیں بھی کھوئی ہیں. تو یہ بیسک عوامل ہے. ڈاکٹر صاحب بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ ریز کیا, میں چاہوں گا اس کے اوپر آپ کامنٹ کریں, کیونکہ میں نے رابطہ کرنے کی بڑی کوشش کی جو پولیو کے فوکل پرسنز ہیں, لیکن انفارچونیٹلی نہیں آ سکے وہ پروگرامز کے اندر, ابلائج نہیں کر سکے وہ مجھے. یہ جو تشدد کیا جاتا ہے یا یہ جس طرح کے جو کیسز آئے ہیں, ایک آدمی اگر سمپلی منع کر دیتا ہے بچے کو قطرے پلوانے سے, تو پھر یہ تشدد تک نوبت کیوں جاتی ہے؟ کیا زبردستی کی جاتی ہے کہ آپ نے پلانے ہی ہیں بچے کو قطرے؟ دیکھیں, یہ ایک نیشنل پروگرام ہے اور یہ ان بچوں کی زندگی بچانے کے لیے اقدام کیے جا رہے ہیں. ہمارے بہت سے ماں باپ اپنی معصومیت میں کسی سے سن کر کوئی نیگیٹو پروپیگنڈے کی وجہ سے اس طرح بیہیو کرتے ہیں یا ریئیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو قطرے نہیں پھیلاتے, اور یہ ایک قومی ذمہ داری ہے. بینگ اے نیشن یہ ہماری سمجھے ضرورت ہے کہ ہم ہر اس شخص کو انکریج کریں, اسے کسی بھی طرح مجبور کریں, پیار سے, محبت سے, ہر اچھے طریقے سے, کہ اپنے بچوں کو یہ قطرے ضرور پلوائے جائیں. تو یہ جو ڈینائل ہے یا ریفیوزل ہے, اس کی ایک بڑی وجہ ہمارے یہاں مختلف ریلیجیس لیول کے اوپر, لوکل لیول کے اوپر مختلف میتھس بھی اس میں شامل ہیں. پارڈن, مختلف میتھس بھی اس میں شامل ہیں, فرٹیلیٹی کا فیکٹر بھی ذرا اٹھا لیا جاتا ہے. جی, اس میں بہت سارے میتھس آئے ہیں کہ جی شاید اس سے بانجھ پن ہو جاتا ہے, شاید اس سے آبادی میں اضافہ نہیں ہو سکتا, یا کچھ عرصے پہلے کسی نے کہا کہ جی اس میں کوئی حرام چیز کی شامل کی گئی ہے. یہ سب جو ہے بالکل ایک غلط باتیں ہیں. یہ پولیو کے قطرے انتہائی صحیح, صاف ستھرے, حلال اجزاء سے بنے ہوئے ہیں. اس کو بہت سارے علماء اس پہ فتوے دے چکے ہیں اپنے, اور یہ کسی بھی لحاظ سے بچے کے لیے کوئی خطرے کا باعث نہیں بنتے سوائے فائدہ پہنچانے کے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. پروفیسر ڈاکٹر جلال اکبر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ایکس پریزیڈنٹ ہیں PPA کے, اور اس کے اوپر بھی بڑا ایک ایشو ریز کیا گیا تھا. پولیو ورکرز کے ساتھ جو واقعات ہوتے ہیں, کہیں پر یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ان کی جانب سے بھی زبردستی کی جاتی ہے, لیکن ایک نیشنل پروگرام ہے, اس کو آپ نے ابلائج کرنا انتہائی ضروری ہے, کیونکہ بچے کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے آپ نے یہ قطرے بچوں کو ضرور پلوانے ہیں. بہرحال آگے بڑھتے ہیں, اور سیاسی بحران کے خاتمے کے لیے کراچی چیمبرز کی مصالحتی پیشکش سامنے آ چکی
کی ہے. کراچی چیمبرز کی جانب سے ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ کہتے رہے کہ اسٹیک ہولڈرز کو آپ آن بورڈ بٹھائیں, وزیر خزانہ ہو یا پھر جو اس وقت اقتصادی کونسل کمیٹی کے اجلاس ہوتے ہیں اس کے اندر ان کی رائے بھی, ان کی مشاورت سے بھی ان چیزوں کو آگے لے کر جایا جائے. ہمیشہ یہ کہا گیا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو پروگرام آپ بنانا چاہ رہے ہیں ان کی شرائط مانتے چلے جا رہے ہیں, لیکن ابھی تک کوئی فروٹفل رزلٹ سامنے نہیں آیا ہے. ایک بار پھر کے سی سی آئی میدان میں اتر چکی ہے اور ان کے تھنک ٹینکس نے جو ہے وہ میدان میں اتر کر کچھ مصالحتی پیشکش کی ہے. ہمارے ساتھ چیف پیٹرن کے سی سی آئی زبیر موتی والا صاحب موجود ہیں. زبیر صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمیشہ یہ کوشش کی گئی کراچی چیمبرز کی جانب سے کہ اسٹیک ہولڈرز کو فیصلوں کے اندر, مشاورت کے اندر بلایا جائے, بٹھایا جائے, پلیٹ فارم کا استعمال کیا جائے. اس بار خود ساختہ طور پر آپ نے کے سی سی آئی نے جو مصالحتی پیشکش کی ہیں وہ ذرا جاننا چاہوں گا کہ وہ کیا ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طرح کے حالات چل رہے ہیں ملک کے, اس میں اندر جو اکانومی جو ہرٹ ہو رہی ہے اور ملک کی ریپوٹیشن ہرٹ ہو رہی ہے, پرسیپشن آف پاکستان جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں خراب ہو رہا ہے, تو ہم نے ضروری سمجھا, بلکہ ہمارے سارے ممبران کی خواہش تھی کہ ہم کس طرح سے اجلاس اس کو منعقد کریں اور سب اپنی اپنی رائے کا اظہار اس میں کریں. جو اس رائے کا جو نچوڑ تھا وہ ہم نے آج کی جو پریس ریلیز کی ہے اس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ اس سے پہلے کہ یہ اکنامک ڈیزاسٹر بن جائے اور واپسی ناممکن ہو, اس سے پہلے سب کو اپنی اپنی جو اپنے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ, جو بھی اسٹیک ہولڈر ہے, چاہے جوڈیشری ہے, چاہے اسٹیبلشمنٹ ہے, پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اندر بیٹھی ہیں, باہر بیٹھی ہیں, تمام کو ایک ساتھ بیٹھ کر ان معاملات کو سالو کرنا چاہیے. کیوں اگر یہ سالو نہیں کرتے تو اس کا فائدہ ہمارے کمپیٹیٹرز کو ہو رہا ہے. آج ہم نے اس کے اندر یہ بھی کہا ہے کہ جو 20 سے 50% جتنے آرڈرز جو ہیں وہ شفٹ ہوئے ہیں ہمارے ریجنل کمپیٹیٹرز کو, یہ ہمارا سراسر نقصان ہے. آج ہم 26-27 بلین ڈالر کا اندازہ کر رہے تھے, شاید اب اس سے بھی کم ہو جائے. ہم پولیٹیکل لوگ نہیں ہیں, نہ ہم پالیٹکس میں جانا چاہتے ہیں, لیکن چونکہ ساری چیزیں اپنے حدود سے بہت زیادہ باہر چلی گئیں, ہم نے اپنی ذمہ داری ضروری سمجھا, ذمہ داری سمجھی کہ ہم جو ہے اس بات کی آفر کریں کہ ہم آ کے بیٹھتے ہیں, اسٹیک ہولڈرز بیٹھ جاتے ہیں, بزنس مین بیٹھ جاتے ہیں, اور آپ کے جو معاملات ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہم اس کو طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تاکہ جو نا کہیں کسی جگہ پر ایک جگہ پر کھڑے ہوں اور پاکستان کی ترقی کا جو راستہ رکا ہے اس کو ہم آگے بڑھا سکیں اور اس کو رواں دواں رکھ سکیں. کیونکہ جس طرح کے حالات ہو گئے ہیں, جس طرح کی پوزیشن ہے, ہم بہت دور نکل گئے ہیں. اب اس کی اگر ہم دوری اس کو ہم کم نہیں کریں گے, ہم اس کے اندر فیصلے نہیں کریں گے, اپنی ناک کو نیچے رکھ کے سارا پاکستان کو آگے نہیں دیکھیں گے, میرا خیال ہے کہ بہت پرابلمس ہوں گے, اس پرابلم سے مزید اضافہ ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ ملک جو ہے نا وہ اپنی ایک ڈگر پر چلے اور جو ہے نا سیاست اپنی جگہ چلے, بزنس اپنی جگہ پہ چلنا چاہیے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی وجہ سے اکنامک اسٹیبلٹی کریٹ ہوئی ہے, ہم صرف اس میں انٹرسٹڈ ہیں کہ کسی طرح سے جو اکانومی ہے اس کو جو ہے نا وہ ٹھیک ڈگر پر آ جائے. ٹھیک ہے زبیر صاحب, یہ بھی جاننا چاہوں گا, اس بات اعلامیے میں اس بات کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط ماننے سے ملکی پیداوار اور کاروباری لاگت کے اندر اضافہ ہوا ہے. تو یہ اس وقت موجودہ گورنمنٹ کی بات کی جا رہی ہے یا پچھلی حکومت کی جو آئی ایم ایف شرائط مانی گئی تھی اس سے یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں؟ نہ اس حکومت کی نہ پچھلی حکومت کی, ہم بات کر رہے ہیں آئی ایم ایف کی. ٹھیک ہے, کہ آئی ایم ایف کی جو کڑی شرائط ہے, آج آئی ایم ایف جو ہے نا 1.2 بلین کی لون سے ہمیں نہیں دے رہا اور ایک کے بعد ایک کڑی شرط رکھا ہے. اس شرط کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے کہ ہم جو سستی بجلی دے رہے تھے ایکسپورٹر کو, ہم نے واپس لے دی. گیس جو سستی دے رہے تھے اس کو ہم نے ہٹا لیا. تو ان تمام چیزوں کو کرنے سے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ گیا. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ مہنگی ہو گئی, اس کی لاگت بڑھ گئی, آپ کو اس کو بڑھانے کی جو لاگت ہے بے تحاشا بڑھ گئی. تو اس لاگت کے بڑھاوے کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اگر آئی ایم ایف نہیں کر رہا تو ہم اپنی صنعتوں کو کیوں خراب کر رہے ہیں, ہم اپنے ایکسپورٹس کو کیوں خراب کر رہے ہیں. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے پچھلے دنوں کے اندر کہ اس اضافے کے بعد ہم کئی ایسے آرڈرز جو ہمارے پاس آتے تھے کچھ 5-10 سینٹ کے فرق سے ہم ان کو منع کر دیتے ہیں. یہ جو چیز ہے اس کو روکنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے نا اگر ان سے اچھا یہ بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے, ایک ماہ سے کم وقت رہ چکا ہے جو بجٹ پیش کیا جانا ہے اس میں پھر ایکسپورٹرز پر نئے ٹیکسز بھی لاگو ہوں گے, یہ امکان ظاہر کیا گیا ہے. دیکھیں آج آپ میں یہ سمجھتا ہوں, ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تبھی تھوڑی دیر پہلے ڈار صاحب ٹی وی پہ تھے اور انہوں نے 30 روپے ڈیزل میں کم کیے ہیں, 12 روپے پیٹرول میں کم کیے ہیں. بڑا خوشائن کام ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں اس طرف جانے کی چلنے کی یہ شروعات ہے اور یہ سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ اس سے جو ہے اگر ہم یہ کام کیا. دیکھیں آپ کو ڈالر چاہیے, آپ روپے دے کے اگر آپ کو ڈالر مل سکتے ہیں تو آپ کو لینے چاہیے. چھوٹی سی بات یہ ہے
آپ جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے اگر آپ اس کو کم کر دیں گے تو ہم کمفرٹیبل ہو جائیں گے دنیا کی مارکیٹ میں. اس کمپٹیونیس کا جو ایروڈ ہو رہا ہے, جو ختم ہو رہی ہے, اس کو اگر آپ دیکھیں تو ہم کو اس کو واپس لانا ضروری ہے. اس کے بغیر ہماری ایکسپورٹ جو ہے نا وہ بڑھنا تو ایک طرف, جو ابھی موجودہ ہے وہ بھی مینٹین ہم نہیں کر سکیں گے. اچھا, پیٹرولیم مصنوعات کی بات کی گئی ہے تو اس میں تو یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 10 کھرب روپے پیٹرولیم مصنوعات پہ سبسڈی دینے جا ہی رہے ہیں, تو یہ چلے ٹھیک ہے, خوشائن بات ہوگی. لیکن ایک اور چیز اعلامیہ کے اندر آپ کے جو کہا گیا کہ کراچی چیمبر کے مطابق IMF کے بغیر پاکستان کے پاس ایسے ذرائع موجود ہیں, معاشی بقا کے راستے ہیں, وہ ذرائع کیا ہیں, ذرا بتانا چاہیں گے آپ؟ ذرائع کوئی بھی نہیں ہے. دیکھیں ذرائع یہ ہے کہ جیسے ہوم ریمیٹنس ہے. ہوم ریمیٹنس جو ہے نا ہمارا ابھی 28 بلین اس سال آئے گا, 29 بلین تک. ہم اس کو چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے, ہماری ساری پرابلم $15 بلین کی ہے, اور 15 میں سے اگر ہم ملٹیپل ریٹس کو انٹروڈیوس کریں ہوم ریمیٹنسز میں $1000 یا $500 سے کم بھیجنے والے لوگوں کے لیے, تو ہم ایزیلی 5 سے 10 بلین ڈالر کا اس میں اضافہ کر سکتے ہیں. سب سے بڑا ذریعہ ہے جو کوئک, جس کا افیکٹ ہے, اور ہم کو جو ہے یہ ڈالرز فوری طور پر آ سکتے ہیں. ہم کو یہ کام کرنا چاہیے. اسی طرح سے جو ہمارے جو ایکسپورٹ کو زیرو ریٹ ہونا چاہیے, اس صحیح معنوں میں اگر ہم زیرو ریٹ کر لیں تو 4-5-6 بلین ڈالر بڑھانا کوئی بڑی بات نہیں ہوگی. یہ جو چونکہ کیپیسٹیز موجود ہیں, ہماری پروڈکشن کی صلاحیت موجود ہے, مارکیٹس موجود ہیں, اگر ہم کمپٹیٹیو ریٹس کے اوپر ان کو سپلائی کریں تو ہمیں امید ہے کہ ہم کر سکتے ہیں. لیکن یہ چیزیں اس وقت ہیں جب آپ کے یہاں اسٹیبلٹی آئے, جب آپ کا ٹریول کرے پاکستان, آپ کا بائر پاکستان آئے. اب اگر آج وہ ہمارے آرڈرز کو ہی کٹ کر رہے ہیں تو چاہے ہم کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کچھ بھی رکھیں, یہ بات تو حاصل نہیں ہوگی. تو یہ ان پیرا میں کہا گیا پہلے یہ ٹھیک کہ یہ چیزیں ٹھیک ہوں, ہم جو بھی اس کے اندر جو آپ کی جو چیزیں ہیں اس کو آپ سیاست تک رکھیں, ملک کی معیشت کو اس میں انوالو نہ کریں. اس کے بعد جو ہے نا ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ طریقے ہیں. یہ 2 فیسز ہیں. پہلا جو ہے ہم یہ بیٹھنے کو تیار ہیں سیاستدانوں کے ساتھ, سب اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ, کہ ہم جو ان کے جو معاملات ہیں ان کو شاید ہم حل کر پائیں, کیونکہ اسی طرح سے ہوتا ہے کہ ہر چیز ٹیبل پہ تو حل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایک آخر سوال یہاں پر یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ LCs بند ہے, آپ نے کہا, پھر ٹریولنگ کرتے ہیں تو ایئر فیئرز بڑھا دیے گئے ہیں, پھر خام مال آ نہیں رہا ہے تو پروڈکشن ہو نہیں رہی ہے. ان تمام سچویشن سے نمٹنے کے لیے کیسے نکلا جائے گا اس سچویشن کے اندر کہ ابھی بجٹ بھی سر پر موجود ہے؟ ہلو جی زبیر صاحب, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی اب آ رہی ہے. میں سوال ذرا ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسا آپ نے بھی کہا کہ LCs بھی بند ہیں, پھر پروڈکشن نہیں ہو رہی کیونکہ خام مال نہیں آ سکتا ہے, اور پھر ایئر فیئرز بھی بڑھا دیے, ٹریولنگ نہیں کر سکتے. ان تمام سچویشن کا حل کس طرح سے نکالا جائے گا, کیونکہ ابھی 1 ماہ سے کم کا عرصہ رہ چکا ہے, بجٹ پیش کیا جانا ہے؟ دیکھیں بجٹ تو ہر سال ہی پیش کیا جاتا ہے, اس سال بھی آ جائے گا بجٹ, لیکن اس سال کے بجٹ پچھلے 75 سالوں کے بجٹ میں بہت بڑا فرق ہے. اس سال کے اندر ہماری ڈاؤن ورڈ فلائٹ جو ہے وہ بہت زیادہ اسپیڈ سے نیچے جا رہی ہے, اس کو ہالٹ کرنا ہے. تو بجٹ کو مختلف ہونا چاہیے. جو روایتی بجٹ ہوتے ہیں جس میں ہم نے 2 چیزوں پہ ڈیوٹی کم کر دی اور 2 چیزوں پہ بڑھا دی, اس دفعہ ایسا کریں گے تو ہمارا ملک جو ہے نا وہ چل نہیں پائے گا. ہمارا کہنا یہ ہے کہ اس روایتی بجٹ کو چھوڑ کر آؤٹ آف باکس سولوشن لانے پڑیں گے, جس میں ہم نے IMF کو سمجھانا پڑے گا کہ اس کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں ہے. اگر ہم ان سے اور دوست ممالک سے اگر ہم 6-7 بلین لے کے بھی آ جاتے ہیں, ہمارا خسارہ تو $15 بلین کا ہے. تو ہم نے اپنے جو وسائل ہیں ان کو, مطلب یہ کہ قلیل مدتی کام نہیں ہوگا, یہ لانگ ٹرم کے اوپر ہم نے اس کے فیصلے کر کے اس کو ہم نے پروف کرنا ہوگا. کیونکہ اس سال ہم نے یہ جو اگلا سال ہے اس کے اندر میرے کو $25 بلین کی ڈیٹ ریٹائرمنٹ کی ہمارے پاس جو ہے نا پیمنٹ کرنی ہے. یہ کہاں سے آئیں گے؟ تو مزید حالات خراب ہوں گے. اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی صنعتوں کو ٹھیک کریں جو ابھی خراب اتنی نہیں ہوئی, آج بھی اس کے اندر جو ہے نا ہم اس میں پیر کر سکتے ہیں. پھر ہمارے اپنے جو ہوم ریمیٹنسز ہیں, جو بیرون ملک رہنے والے پاکستانی ہیں, ان کو کچھ ایسی ترغیب دیں تاکہ وہ جو دوسرے راستوں سے پیسے آتے ہیں وہ اسٹیٹ بینک کے تھرو آئیں اور ہمارا خطرہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. زبیر موتی والا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہرحال ابھی بریکنگ نیوز آ چکی ہے اور بتا دیا گیا ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں $12 کمی کر دی گئی ہے, ڈیزل کی قیمت میں $30 کمی کی گئی ہے, جبکہ مٹی کے تیل کی قیمت میں $12 کمی اور لائٹ ڈیزل میں $12 کمی کر دی گئی ہے. اللہ حافظ.